पहला मिड टर्म हुआ तो उसको 30 में से मेरे ख्याल से कोई 8 नंबर मिले। तो मैंने उसको बुलाया, मैं कहा मेरी बात सुनो, जितनी किताबें और दी ना वो पढ़ना छोड़ दे, जो कोर्स की किताब है भाई तू वो पढ़ लिया अगर, वो मेरे ऊपर एहसान हो जाएगा। तो इनको आप क्या तजवीज़ देंगे इन लोगों को जो 40% डिवैल्यू करने के बाद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, जो 50 से 100% बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद सर्कुलर डेट कम नहीं कर सकते, इनको आप क्या तजवीज़ देंगे? मतलब जो पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि अचानक हमको चीनी जो है 4 लाख से 1 लाख टन हो गई, मुझे बताइए कि क्या तजवीज़ की ज़रूरत थी? उनको नहीं पता थी कि पंजाब को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं थी? इसमें क्या तजवीज़ की ज़रूरत थी? जी मैं आया आपके पास। जी जी सर। चार आने 8 आने। जी बिल्कुल, और अगस्त जी जून में। देखिए मैं डिवैल्यूशन अगर इनको अभी रोकनी है, देखिए ये जो चीज़ वो नाकाम हो गई हुकूमत, वो इतने डिवैल्यूशन के बाद एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और उसकी वजह ये थी कि साथ साथ जिस दिन उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई उसी दिन उन्होंने बिजली भी महंगी कर दी, उन्होंने गैस भी महंगी कर दी, तो एक्सपोर्टर को तो वहीं खड़ा कर दिया। हमने ये करा था, देखिए हमको अंदाज़ा था कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट एक मसला हो रहा है, क्योंकि मईशत तेज़ी से चल रही है और लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लांट और मशीनरी, और हुकूमत भी कर रही है। तो 2016 में मियाँ नवाज शरीफ कराची तशरीफ लाए थे, मेरे घर पे आए थे, डार साहब भी आए थे, और हमने बिजनेसमैनों की एक मीटिंग बुलाई और हमने कहा कि चलो हम आपको रिबेट देंगे, हम ड्यूटी फ्री आपको कॉटन मंगवाने देंगे और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। 2017 में हमने, उसके बाद डार साहब ने पैकेज का अनाउंस किया, मियाँ साहब खुद बैठे थे उस मीटिंग में। उसके बाद 2017 में जब अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने तो अक्टूबर में या अगस्त में हमने मज़ीद और एक्सपोर्ट के रिबेट बढ़ाए, क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान में बिजली और गैस दुनिया से महंगी है, ख़ास तौर पे बांग्लादेश और हिंदुस्तान और वियतनाम से महंगी है। हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक आप साइन कर चुके थे प्लांट, आपने एक एग्रीमेंट साइन करा था चीन से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो चीन ने आपको सबक सिखाया है इकोनॉमी ऑफ स्केल का, चीन ने आपको सबक सिखाया है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का। तो आप कुछ भी करते थे तो चीन से चीज़ें आ जाती थी सस्ती। तो इसलिए हम ये समझते थे कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता, इसलिए हमने रिबेट्स दी थी। ये आए इन्होंने रिबेट्स ख़त्म कर दी। उस रिबेट के बिना हमको 13-13.5% एक्सपोर्ट लास्ट ईयर बढ़ा था। उस आखिरी साल में जहाँ पे सारे मसाइल थे, हुकूमत जा रही थी, 2 वज़ीर आज़म चेंज हुए, 3 वज़ीर ख़जाना चेंज हुए, आपका धरना हुआ फैसलाबाद में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बावजूद 13.5% जो था वो एक्सपोर्ट बढ़ा था। और वो इसलिए बढ़ा था कि हम रिबेट्स दे रहे थे, उनको इनकरेज कर रहे थे। इन्होंने आके ये ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो 5 एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, ये स्पोर्टिंग गुड्स वगैरह शामिल है, इसके ऊपर इन्होंने फिर से टैक्स लगा दिया और कहा कि हम 15 दिन में आपको रिफ़ंड दे देंगे। मुझे ये पता है कि फरवरी में इनके रिफ़ंड रोक लिए। आपको पता है पहली मरतबा SBR ने ये किया है कि 100 अरब रुपया जो रिफ़ंड दिया है। तो अमूमन ये एक प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप रिफ़ंड देते हैं जो FBR की कलेक्शन से उसको मिना कर देते हैं कि आपने 4500 अरब रुपये जमा करे, 300 अरब रुपये आपने दिए, आपने कहा मैंने 4200 अरब रुपये नेट जमा करे। इस बार इन्होंने क्या, तो भाई वो ग्रांट तो नहीं है ना, तो किसी को हकदार को हक वापस कर रहे हो, वो कौन सी ग्रांट है? वो नंबर दिखाओ कि FBR ने 100 अरब रुपये कम जमा करा है। तो ये वो हमसे कहते थे ये नंबरों की गोरख या गोरख गद्दा क्या बोलते हैं, ये क्या बोले आदमी। तो ये आधा ये लेकिन ये इतनी सी बात मुकम्मल कर लूँ कि ये करेंसी जो इस वक्त करेंसी को इन्होंने रखने के लिए 13.5% वो बढ़ाया था, इंटरेस्ट रेट करा था। अच्छा वो हमें कहते थे कि यार आर्टिफिशियली करेंसी रोकी हुई, और चलो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल क्या चीज़ होती है? अगर आप 5 साल तक आर्टिफिशियल करेंसी रोक लें, 5 साल तक आर्टिफिशियल इनकम बढ़ा दें, 5 साल तक आर्टिफिशियली आटा सस्ता कर दें, 5 साल तक आर्टिफिशियली चीनी सस्ती कर दें, तो यार वो आर्टिफिशियली अच्छा है इस ऑर्गेनिक से। तो इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट से रोका हुआ था। अब ये मुझे नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी क्या होगी, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट। जी 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 भाई जी
بھائی دیکھیں مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو جواب میں دے سکتا ہوں. یہ 2 دن بعد شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے, ان سے یہ سوال پوچھ لیجیے گا. میں گزارش یہ کرتا ہوں, دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر دیکھیں ہم تو, میں بھی آپ کو بتایا کہ اپنا حصے کی جیل کاٹ کے آیا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شاہد عباسی صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں. جی بالکل, جی جی میں 5 مہینے وزیر خزانہ رہا ہوں اور 5 مہینے جیل میں بھی رہا ہوں, تو میں سوچتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے 1 سال ہو گیا تھا تو کیا ہو. دیکھیں میں جواب یہ دے رہا ہوں سر نہیں میں میری گزارش, میں اے پی سی پہ آتا ہوں, میں گزارش کر, دیکھیں میری گزارش نہیں. شاہد عباسی صاحب, میں احسن اقبال, رانا ثنا, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, حمزہ شہباز, مریم نواز, میاں نواز شریف خود اور شہباز اور حنیف عباسی صاحب اور یہ میاں شہباز شریف, ہم سب تو جیل جا چکے ہیں, اور ایک آدھ جس بھائی کا میں نام بھول گیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہم سب جیل جا چکے ہیں. دیکھیں اگر, اور احسن اقبال نے یہ آفر کری ہے کہ اگر وہ کو جیل میں ڈالنے سے چینی سستی ہو جائے گی, وہ پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت میں ہم کیا اور کر سکتے ہیں. ہم ٹی وی پہ آ کے آپ سے باتیں کرتے ہیں, ہم اخباروں میں لکھتے ہیں, ہم نے جہاں پاکستان کا فائدہ دیکھا ہے ہم نے وہاں پہ ووٹ دیا ہے. ہم نے اب تو ان کو کہہ دیا کہ ہم کو نیب لا سے کوئی آپ نہ کریں, نیب لا کریں ہی نہ. اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کے مفاد میں آپ نہ کریں, آپ جو چیز نہیں سمجھتے ملک کے مفاد میں نہ کریں. ہم تو پورا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہو سکتی ہے, بالکل ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, غلطی ہم سے ضرور ہو سکتی ہے. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیب میں آپ بند ہوتے ہیں, شاید عباسی تو میرے خیال سے کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ, لیکن اگر نیب میں بند ہوتے ہیں تو آپ اس دن اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے نا. تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور اپوزیشن نہیں کری, تو ہم نے کری تبھی بند ہوئے نا. اگر اپوزیشن نہیں کر رہے ہوتے تو بند نہیں ہوتا نا. مجھ جیسے آدمی کو تو نہیں بند کرنے کی ان کو ضرورت تھی, جب پاکستان جانتا ہے کہ مہربانی سے کبھی ایک نہیں کسی کا رہا ہوں. تو میں مطلب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آج بھی آپ ان کو آپ کو کہ دیکھو یہ جا کر 3 ارب روپے کی سبسڈی دیا ہے اور اس میں 10 ارب روپے کی مار لگی ہے پاکستانیوں کو مہینے چینی کی. ہم بات کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں, تو آپ ٹھیک ہے حکومت کی نالائکی آئیں, لیکن اس کے ہم کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. ہماری غلطی ہو سکتی ہے لیکن حکومت کی نالائکیوں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. جی ایل این جی پہ جی دیکھیے میں ایسے بتاؤں کہ اگر آپ اس کو گیس دیتے ہیں 400 یا 600 روپے کی, اس زمانے میں گیس تھی, تو وہ گیس پہ بجلی بنائے گا تو اس حساب سے وہ چارج کرے گا فیڈرل گورنمنٹ کو. جب وہ ایل این جی پہ بجلی بنائے گا تو اس حساب سے چارج کرے گا. تو کہ الیکٹرک کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن وہ اپنا کیش فلو بھی بچانا چاہتے تھے کیونکہ گورنمنٹ کو پیسے وقت پہ نہیں دیتی تھی. یہ جواب دے دوں پورا. تو کہ الیکٹرک کا کوئی زبردستی ایل این جی پہ لے کے آئے تھے, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاور پلانٹس پورے پاکستان میں ایل این جی پہ آ جائیں تاکہ ہم گیس جو ہے وہ گھریلو صارفین کو اور صنعت کو دے سکیں. تو یہ ہمارا مقصد تھا. یہ دیکھیں یہ ان کی ہینڈلنگ وتھ کے الیکٹرک از ناٹ بین ویری گڈ ایٹ آل. اس کو مطلب یہ کہ الیکٹرک کو انہوں نے گیس بھی کم دی ہے, ایل این جی پہ امپورٹ نہیں کری ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا کیا وہ ہے, لیکن الجمعہ گروپ سے اس کے بعد ابراج خرید لیا ہے. معاہدے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے جس کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں, ماں سوائے ایک چیز کے کہ معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کچھ سینسٹیو انسٹیٹیوشنز کی بجلی نہیں کاٹ سکتے. مثلا سندھ حکومت کے بہت سارے اداروں کی اور وفاق کی اور کچھ اداروں کی بجلی نہیں کاٹ سکتے. جب سندھ حکومت بجلی کے بل نہیں دیتا ہے تو کے الیکٹرک بولتا ہے کہ دیکھو ہم کو پیسے نہیں مل رہے, تو وہ گیس کے پیسے نہیں دیتا تھا. جب میں گیس کا چیئرمین بنا تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسی اندھی نہیں لگی, تو نے گیس کے پیسے دینے ہیں. تو ہم نے گیس کے پیسے لیے, کرنٹ بل بھی لیا اور ہم نے پچھلا بھی تھوڑا تھوڑا لیا. آج کل کا مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے کہ اس وقت ان کی کیا بلنگ سچویشن چل رہی ہے. جی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کہ نون لیگ کا یہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آج پیپلز پارٹی والے آپ کی سنوائی نہیں کرتے,
لیکن کم از کم ایک دو لوگ تو یہاں سے جیسے اپنے سید غنی صاحب میرے دوست یہاں سے الیکٹڈ ہیں، تو کچھ کسی سے تو کوئی سنوائی ہو سکتی ہے، پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو مطلب فیڈرل ٹیریٹری نہ قانون میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اس کا آئین میں کوئی جواز ہے، اور فیڈرل ٹیریٹری بنے گی تو کراچی کے شہر کے پیسے کس کو ملیں گے؟ سندھ کو ملیں گے، کراچی کو ملیں گے؟ اور کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ ان کے حقوق نہ دیں؟ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کراچی کے اندر افیکٹو لوکل گورنمنٹ کر دیں؟ کیا ضروری نہیں؟ کیا مطلب یہ کیا کراچی کیا ایک امپاورڈ میئر الیکٹ نہیں کر سکتا؟ تو کراچی کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں. جو NFC ایوارڈ سے آپ پیسے صوبوں کو دیتے ہیں آپ شہروں کو دیں, اور آپ پورے پاکستان کے شہروں کو, پورے پاکستان کے ٹاؤنز کو, ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو امپاور کریں. وہ کراچی چلے گا. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کراچی کے اوپر آپ جا کے فیڈرل گورنمنٹ مسلط کر رہے ہیں؟ بھائی وہ اگر دیکھو یہ چار جماعتیں بیٹھ جائیں اور اگر ان سے کچھ اچیو ہو سکتا ہو تو کر لیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر 14 PTI کے MNAs ہیں, 4 وزراء ہیں. MQM والے جو ہیں وہ ہمیشہ وزیر تو اپنے رکھتے ہیں, لیکن جب بھی ان کے ذمہ داری ڈالتے ہیں تو بری عظمہ ہو جاتے ہیں. وہ جھنڈا ان کو گاڑی پہ لہرانا مقصود ہے, گاڑیاں لینی حکومت سے ضرورت ہے, مراد لینی ضرورت ہے, لیکن کراچی کے لیے آواز ان کی نہیں اٹھتی ہے. پیپلز پارٹی والوں کا تو میں کیا ان کو ذکر کروں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ صوبے نے کیا کیا ہے. تو کراچی کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو ہٹا کر اور ایک اور ادارے کو مسلط کر دیں. کراچی کا سلوشن یہ لوکل گورنمنٹ کو چلنے دیا. عثمان بزدار صاحب, اور وہ تو خیر خود مختار تو اتنے نہیں ہیں, عثمان بزدار صاحب نے تو یہ بھی وہ نہیں کرا, انہوں نے تو نون کے سارے لوکل باڈیز کو ڈیزالو کر دیا. تو لوکل باڈیز کی دشمنی اگر آپ کریں گے اور ان کو پاور نہیں دیں گے, ان کو پیسے نہیں دیں گے, تو کیسے چلے گا؟ بڑا مطلب یہ کہ بڑا آسان سولوشن ہے. آپ کو بخار ہے, آپ 2 گولی کھا لیں. آپ بولیں گے نہیں بھائی میں یہ کر کے آؤں گا میں, مطلب تو یہ اتنے کی بات ہے کہ کراچی کے اندر کراچی والوں کو پاور دے دو, لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر دو, ان کو پیسے دے دو, قصہ ختم ہو جائے گا. آپ کو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ. دیکھیں جب مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف تھے وزیر اعظم, تو ہم نے مسلم لیگ نون کراچی میں جولائی اگست سپٹمبر میں بتدریج بہت مرتبہ میاں صاحب آئے, انہوں نے MQM کے ساتھ ملایا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا, اور اس زمانے میں جنرل پرویز اشفاق پرویز قیانی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, وہ بھی شاید ایک آدھ مرتبہ تشریف لائے, اور انہوں نے کراچی کے اندر آپریشن شروع کرا, اور وہ کراچی کے اندر امن آ گیا آج. تو جب کرنا ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں. یہ تو صرف یہ 4 جماعتیں ملا لیں, ہم کو بھی بلا لیں, کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, یہ وہی سرکولر ڈیٹ والی بات ہے کہ ٹیکس بھی بڑھ جائے گا, سرکولر ڈیٹ بھی کم نہیں ہوگا. آرام سے کر لیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل میں یہ سن رہا تھا کہ وزیر خزانہ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے 5,000 ارب روپے قرضہ واپس کیا. کوئی اور وزیر بول لینا تو کوئی بات نہیں, لیکن وزیر خزانہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. مطلب میں اگر کسی اپنے دوست کو وہ بولوں کہ یار تم مجھے 100 روپے دو اور میں تم کو 50 واپس کرتا ہوں, پھر میں سب کو بولوں دیکھو میں نے اس کو 50 دے دیے, تو یہ کون سی بات ہے؟ مطلب ہر حکومت جو ہے وہ ری رول کرتی ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 5,000 واپس نہیں کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 12,000 نیٹ قرضہ لیا, پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم نے 17,000 قرضہ لیا. بات تو یہی ہے. تو یہ ری رول کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو PTI کی حکومت آئی ہے اور جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے نا, وہ اسد عمر صاحب نے شروع کر دیا کہنا کہ یہ ملک جو ہے وہ بینکرپسی کو دیکھ رہا ہے. ہمارے رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ دیکھ رہے ہیں, ہم CPEC کے سارے معاہدوں کو رکوا دیں گے. مراد سعید نے احسن اقبال کے اوپر 70 ارب روپے کی ایک غبن کا الزام لگا دیا, پھر اس نے کچھ رعایت کر کے 50 کر دیا اس کو. تو اب وہ پوری دنیا گھبرا گئی, آپ کو پتا ہے. پھر میرا باجوہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے چین, اور وہ سب کچھ سیٹ کرا. آپ وزیر ہو کر یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارا ملک بینکرپسی کر رہا ہے. یہ ملک بینکرپسی کر سکتا ہے یار. مطلب کوئی اب ہم جب آئے تھے تو پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 65% تھا. جب ہم چھوڑ کے گئے گراس کی بات کر رہا ہوں تو 70% تھا. اب انہوں نے 90% کر دیا ہے. تو بہت سارے ممالک ڈیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب پاکستان کے اندر اتنی ویلتھ ہے کہ ہم یہ کر لیں گے. یہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. ہم نے 19 بلین کی ڈیٹ ہے. مطلب پاکستان نے 70 سال میں آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا اللہ کی مہربانی سے. اور کتنے ممالک ہیں ارجنٹینا جیسے کہ وہ اکثر ڈیفالٹ کیوں سوچتے ہیں. پاکستان ول ایبل ٹو میٹ چیلنجز. اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کہ مطلب تھوڑی محنت کی اور سمجھداری کے سبسٹیچیوٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ری رول ہو جاتا ہے. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ.